बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब इलेक्शंस में सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। जो इलेक्शंस करीब आता है, सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। आज हफ्ता 20 जनवरी को सियासी मंजरनामा क्या बता रहा है? देखें करामत मोल साहब, सियासी मंजरनामा तो बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम क्या बता रहे हैं इस वीडियो में। सही। और जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है ना, उसको एक वीडियो में तो आप कैप्सूल नहीं कर सकते, सही। क्योंकि हर एंड के ऊपर बड़ी दिलचस्प खबरें। पीटीआई के एंड पर मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट, अदालती मंजरनामा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर जगह जाहिर है कि एक्टिविटी चल रही है। लेकिन ये इलेक्शंस जो है वो सबको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख में होने वाले तमाम इलेक्शन से मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। इस वक्त सियासी मंजरनामा आज जो बता रहा है 20 जनवरी को, वो वही बता रहा है जो 17 जनवरी को सियासी मंजरनामा टाइम्स मैगजीन बता रहा था। टाइम अच्छा। मैगजीन जो है वो दुनिया के का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर मैगजीन है। बिल्कुल। उसने जो रिपोर्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से छापी थी, इमरान खान के हवाले से, सियासी मंजरनामा तो वही है। लेकिन कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इमरान खान साहब ने नया एक पेंडोरा बॉक्स खोला है। एंड आई थिंक कि बहुत ही अहम जवाब मौजूद है इस वक्त उस डेवलपमेंट में जिसका तस्करा इमरान खान साहब ने किया। हम्म। देखें, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अडयाला जेल का तवाफ कर रही है। इमरान खान को स्क्रीन से आप जितना दूर रखने की कोशिश करते हैं, उनको जितना पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब करने की कोशिश करते हैं, हम्म। उतना ही आपको बार जितना बार, माइनस करते हैं उतना प्लस होता जाता आपको नहीं, आपको ये पता चलता है कि इस वक्त रेलिवेंस अगर किसी के ना, बाकी ये सारे इरेलीवेंट हैं। है। मरीम नवाज किसी जलसे में खड़े होकर क्या चिल्ला रही हैं, क्या चीख रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आके जज्बाती हो रहे हैं हाफिजाबाद में और उसके बाद गायब हो रहे हैं मंजरनामे से। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इस वक्त यही है कि इमरान खान ने क्या कहा है। सही। हमें तो मीडिया का जो बेसिकली जो चीज़ें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं सामने, इंटरनेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे इस बात से कि डिस्कस तो बहुत हुआ है। हम्म। पीटीवी पे चल रहा था, पीटीवी स्पोर्ट्स पे, पाकिस्तान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। का मैच। जी। न्यूजीलैंड के मैच में अचानक एक बंदा आया, उसने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी। उस पर लिखा हुआ था लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड ऑफ द लेजेंड्स। जी। और अचानक जाहिर है कि पीटीवी में बैठे हुए लोगों ने रियलाइज किया होगा कि इमरान खान की तस्वीर चल कोई रही है, साड़ी नौकरी गई। हाँ, इसको फौरन हटाओ। तो उन्होंने एक बग चलाया। हम्म। आपको पता है कि वो ट्रांजिशन आती है और उन्होंने स्क्रीन जो है उसके ऊपर पीटीवी का लोगो लाना था। हम्म। तो इमरान खान की तस्वीर के फौरन बाद जो पीटीवी का लोगो चला ना, उसके नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गेम ऑन है। हम्म। इमरान खान की तस्वीर गेम ऑन है, तो बेसिकली गेम अभी ऑफ नहीं हुई, सही। गेम ऑन ही है। हम्म। और मैं जो चीज़ें आपके सामने भी रखने लगा और खान साहब ने जो बात की है, उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि इसका इलेक्शन के नतीजे पे कोई असर होगा। राइट। उसके लिए तो बड़े बुरे हालात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से दो चार है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके अगेंस्ट प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े हो गए, हम्म। जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। वो पीटीआई के नाम पर, इमरान खान के नाम पर, तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक कन्फ्यूजन जो है वो बाकायदा फैलाई जा रही है। अभी आप पिंडी पीपी 17 की बात कर लें, एन ए 57 की बात कर लें, 47 की बात कर लें, वो शुएब शाहीन के अगेंस्ट भी एक बंदा पीटीआई के नाम पे वोट अजहर मांग रहा है। साहब। हाँ, एक जो है वो पीपी एन ए 57 में वोट मांग रहा है। एन ए 71 में रेहाना इम्तियाज डार के अगेंस्ट भी वो मायर साहब है, हम्म। वो भी विकटों के निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ के झंडे की कलर स्कीम के साथ। तो ये वो चीज़ है जो मैंने बहुत पहले पॉइंट आउट की थी। बिल्कुल। जब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे, मैंने उस वक्त बताया था कि हमारी एक मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, आपको याद है, पार्लियामेंट लॉजेस में। जी। और वहाँ पर जो कुछ पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कहा था कि हमने, हमारा जो, उनके जो दोस्त हैं, यानी नून लीग में जो उनके दोस्त हैं, उनका फोकस इस बात पे है कि उन्होंने लिस्ट चाहिए उनको पीटीआई के लोगों की, और उस पर काम करना है कि उनके कैंडिडेट्स कौन से ऐसे हैं जिनको साथ में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के तौर पे खड़ा किया जा सकता है। सही। तो उसके लिए तो बाकायदा एक पुश लग रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल तो मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन किस मंजरनामे पे हो रहा है, वो आप अंदाज़ा लगा लें कि काकड़ साहब ने अभी वो डिवोर्स गए हुए थे। पहली बात तो उनको डिवोर्स
میں نے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے جانا ہے، ان وہ کو بھی جانے 10 کی دن کی چھٹی پر. ورلڈ اکنامک فورم کے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پہ انہوں نے کوئی ایک انٹرویو اور کچھ انٹریکشن کیا. اس پہ ڈان نے ایک رپورٹ لگائی، اور ڈان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو کاکڑ صاحب کے مطابق، وہ مغربی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے. استغفر اللہ. اس خبر کو ٹویٹ کرتے ہوئے ایک بڑی معروف اور مشہور صحافی ہیں کرسٹینا لیم. جی. کرسٹینا لیم نے لکھا، میڈیا ان پاکستان فریئر دین ان دا ویسٹ claims its caretaker prime minister Anwar ul Haq Kakad. So how come we cannot get visas to cover the elections? کہ اگر اتنا فری میڈیا ہے پاکستان میں کہ ویسٹ سے بھی زیادہ فری ہے، تو ہمیں الیکشن کور کرنے کے لیے آپ ویزاز کیوں نہیں دے رہے؟ صحیح. یہ صورتحال ہے. خبر میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں، خان صاحب کی گفتگو پر آنے سے پہلے، اور جو پی ٹی آئی نے اس وقت کیا، یورپی یونین جو ہے وہ یوزلی آپ کو پتہ ہے ایک بہت لمبا چوڑا ڈیلیگیشن بھیجتا ہے، اور یورپی یونین کا وہ ڈیلیگیشن مبصرین کا نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے 6 مہینے پہلے انوائٹ بھیجنا ہوتا ہے، تو آپ کو الیکشنز کی کلیئرٹی نہیں تھی الیکشن کب ہونے ہیں. لیکن بہرحال ان کا ایک بہت مختصر سا 3-4 لوگوں کا ایک مشن جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے مبصرین کا، اور وہ آج کل ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یوزلی جو مبصرین ہیں وہ جب آبزرورز وہ الیکشن پروسیس کو آبزرو کرتے ہیں، وہ پری الیکشن پروسیس، پولنگ ڈے، پوسٹ پول، پورے پروسیس کو آبزرو کرنے کے بعد اس پہ اپنی ایک رپورٹ باقاعدہ پبلک کرتے ہیں، صحیح، شائع کرتے ہیں، میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے تجاویز دیتے ہیں کہ کون سی ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو پلگ کر کے پاکستان میں آئندہ مستقبل میں الیکشنز کے عمل کو شفاف بنایا جا سکتا ہے. اس مرتبہ وہ رپورٹ مرتب کریں گے لیکن وہ پبلک نہیں کریں گے. ابھی تک تو یہی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے ایگزیکٹلی آپ پھر کریں گے کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیں گے اور الیکشن کمیشن کو دے دیں گے. اب یہ ان کی ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ اس کو پبلک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صحیح. تو یہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے آپ کا جو الیکشن کا منظرنامہ ہے. آ جاتے ہیں، دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ آج کل ان کا جو ٹرائل ہے اس دوران جو پیشیاں ہوتی ہیں اس دوران صحافی جو ہیں وہ اب جا کر انٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کی جو گفتگو ہوئی گزشتہ روز، اس کے پھر اب 2-3 ورشنز ہیں. جیو کی یا باقی پاکستانی چینلز کی خبروں میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، لیکن بی بی سی نے جو اس پہ رپورٹ کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. رائٹ. ہاں، پھر ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کے سامنے ٹائم میگزین کا بھی وہ رپورٹ کا حوالہ رکھوں گا. بی بی سی نہیں، پہلے بی بی سی سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو جیو ٹی وی کے اوپر جو اس کی خبر چھپی ہے وہ ہے کہ جناب سیاسی آدمی ہوں، 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں بات کرنے کو تیار ہوں. اچھا، یہ بات تو خیر معلوم ہے سب کو کہ الیکشنز پر خان صاحب جو ہے وہ بات کرنے کے لیے وہ بہت وقت سے کہہ رہے ہیں. اچھا، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے حملے کی مذمت کرتا ہوں. پاکستان کے پڑوسی ممالک خاص کر ایران سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان ایران خراب تعلقات سے اسرائیل اور دشمن خوش ہوں گے. انہوں نے کہا کہ تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. 5 اگست نہ ہوتا تو بھارت سے دوستی اور مذاکرات کی پوری کوشش کرتا اور کی بھی. اس موقع پر صحافیوں کے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ کنٹرولڈ پارلیمنٹ ہو. میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا تھا. کمزور حکومت کے بجائے مجھے پھر سے انتخابات کروانے چاہیے تھے. انتخابات کے بعد کمزور اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا اپوزیشن میں بیٹھوں. یہ وہ چیز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ کو ایک ایسی اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس کے پاس عوام کا اعتماد ہو، اور عوام جس کے پشت پہ کھڑی ہو، اس کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں اس کا ساتھ دے رہی ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ خود ایک اونرشپ لے، لوگ اونرشپ لیں. وہ کب لیتے ہیں؟ جس وقت وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس حکومت پہ. تو وہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب میجورٹی لیں اگر لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں، چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ٹی آئی. اس وقت جو مسائل ہیں، اور ایسی ہی اسٹرانگ حکومت ہے جس کے بارے میں پھر یہ قیاس آرائیاں نہیں ہوتی ہیں کل چلی جائے گی، یہ ہفتے بعد چلی جائے گی، یہ تو 2 مہینے نہیں ٹکے گی، یہ 3 مہینے نہیں ٹکے گی. جب ایسی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں
اور ایک حکومت کے کمزور ہونے کا تاثر ہوتا ہے صرف وہ وقت ہوتا ہے جب سرمایہ کاری نہیں آتی، انویسٹمنٹ نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، افواہ ساز فیکٹریاں اپنا کام کرتی ہیں، اور پھر یہ جو مافیاز ہیں نا، پروفٹس بنانے والے جو پروفیٹیرنگ کرتے ہیں، وہ سارا فائدہ اس میں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، خان صاحب نے آگے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم سے بھی 3 رکنی کمیٹی نے مذاکرات کیے تھے۔ پی ڈی ایم نے شرط رکھی عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو۔ عمر عطا بندیال کی شرط کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھے۔ یہ پہلی مرتبہ بات کی یہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کی ہے۔ عمران خان صاحب نے، یا جو اس وقت مذاکراتی عمل کا حصہ تھے جو لوگ، ان میں سے کسی کی طرف سے یہ بات پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ بات ہم سورسز سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں، صحیح، اور بھی بہت سارے لوگ اس کو ملٹیپل ٹائم، میں نے آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اپریل کے آخر میں، جس وقت مولانا فضل الرحمان کو غصہ چڑھ گیا تھا کہ ہتھوڑے کے ذریعے جی مذاکرات نہیں ہو سکتے نا جی، جب عمر عطا بندیال نے، لیکن 14 مئی کی الیکشن کی تاریخ آئی ہوئی تھی جی، اور اس وقت پی ٹی آئی اور ان جماعتوں کو، پی ڈی ایم کا اور اتحادیوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا سارے کا ساری اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اگر آپ صرف اس ایونٹ کا نکال لیں کہ اس میں ہوا کیا تھا جی، اور اس میں یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اب سینس بھی بناتا ہے جو صورتحال ہے۔ دیکھیں، صورتحال اتنی کبھی بھی نہ بگڑتی۔ جو مذاکرات کا کہا تھا، اس وقت مذاکرات کے دوران اچانک تحریک انصاف کے ساتھ 2-3 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ تو الزام لگاتا ہے نا کہ تحریک انصاف کی وجہ سے اسکٹل ہوا سارا پروسیس، مذاکرات آگے نہیں بڑھے، اور اسی کے نتیجے پرویز الہی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی تھی، پرویز الہی کے گھر پہ ریڈ ہوئی تھی، دروازہ توڑا گیا تھا، زمان پارک میں بھی موومنٹ ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی کے 300 لوگ، ان کا کلیم تھا کہ ہمارے 300 لوگ اٹھائے گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی تاریخ پہ بھی کہ ایک دن الیکشن کروا لیں، اتفاق ہو گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی، میں وہاں پر پارلیمنٹ میں موجود تھا، ایک طرف اسحاق ڈار نے، یوسف رضا گیلانی نے، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، رفیق وغیرہ، جی بالکل، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر پارلیمنٹ کی گیٹ کے باہر شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور یہ لوگ کھڑے ہوئے بیرسٹر تھے، علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر، ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور شاہ محمود قریشی کے سامنے 2 کاغذ موجود تھے، بینکویٹ ہال سے چیئرمین سینٹ کا ڈنر کر کے اور وہاں پر بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلے تھے، اور قریشی صاحب نے انگریزی میں اس پہ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے اور انہوں نے پڑھ کے بتائے تھے، جی، اس میں یہ والا پوائنٹ شامل نہیں تھا۔ لیکن جب ہم ادھر پوچھتے تھے کہ کیا ایگزیکٹلی مسئلہ کیا ہے، تحریک انصاف کیوں ضد کر رہی ہے کہ 14 سے پہلے الیکشن کی تاریخ دیں، اور اگر 14 سے آگے بڑھانی ہے تو بس اتنا بڑھا لیں آگے، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں واپس لے آئیں، ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے اور ایک آئین سازی کریں، جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں، آئین سازی کے ذریعے جو ڈیلے آ رہا ہے، 90 دن سے کراس کر رہا ہے اس الیکشن، کو آئینی کور دیں، اس کو آئینی کور دیں۔ پھر اس میں ون ون سچویشن تھی سب کے لیے۔ عمر عطا بندیال جو کہ 14 تاریخ دے چکے تھے، سیونگ تھی سب کی، عدالتی عمل، حکم نامے پر عمل نہ ہونے کی صورت میں ان کو توہین عدالت کی کارروائی کی طرف نہ جانا پڑتا، آئین کی پروٹیکشن ہو جاتی، ایک دن کے اوپر اتفاق ہو جاتا۔ لیکن پھر ہم پوچھتے تھے کہ آپ پھر بھی اس کے اوپر کیوں انسسٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں پورا اس وقت اندازہ ہے کہ یہ اس بات کو کھینچ کر عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں 16 ستمبر کے بعد، 16 ستمبر کے بعد، اور اس میں ان کا پلان یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہمیں ایک مذاکرات کے لالی پاپ کے نام پہ بات کو تھوڑا سا آگے ڈیلے کریں گے، اس دوران یہ نئی مردم شماری اناؤنس کریں گے، الیکشنز کو لٹکا دیں گے، اور الیکشن ہوں گے پھر عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد، اور صاحب کے آنے کے بعد، ہاں، اور ہمارے لیے اس کو صورتحال بہت خراب کر دی جائے گی اس وقت تک، تو ہمیں یہ الیکشن اس وجہ سے سوٹ کرتا ہے۔ بہرحال وہ مذاکرات سٹل ہوئے۔ آج بھی اگر اس کی میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے اگر کوئی بندہ اس پروسیس کو دیکھے کہ اس میں کیا ہوا تھا، تو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ کام کون کون تھے جو خراب کرنے والے۔ بہرحال
ساتھ ہی خان صاحب نے جو ہے وہ کہا، میں بتاتا ہوں بی بی سی نے جو رپورٹ کیا نا ورشن، وہ بڑا دلچسپ ہے. اچھا، خان صاحب نے کہا کہ تاریخ کا برا ترین دور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی. معیشت اس قابل نہیں کہ پڑوسی ممالک آپس میں لڑائی کریں. سنگاپور میں انصاف ہے، استحکام ہے، اس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہوئی. خیال رہے. اچھا، ساتھ میں خبر میں ایڈ ہوا کہ جیل میں قید ہیں. اچھا، جو چیزیں خان صاحب ایس آئی ایف سی کے بھی خلاف بولے، اچھا، وہ رپورٹ نہیں ہوا. اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بولے جو یہاں پر رپورٹ نہیں ہو. بی بی سی نے جو رپورٹ لگائی ہے وہ ہے کہ کرنل صاحب میں بول رہا ہوں، عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں جیل میں ہونے والی سماعت کا احوال. یہ شہزاد ملک صاحب ہیں. اچھا، بی بی سی کا اپنا طریقہ کار ہے، بڑے محفوظ ہو کے وہ سٹوری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بی بی سی نے کیا لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ مقدمے کی سماعت ہوئی. کمرہ عدالت میں موجود صحافی قاضی رضوان اور جیل حکام کے مطابق سماعت کے اس موقع پر عمران خان بھی روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ فرد جرم میں لکھی قانونی اصلاحات وکیل ہی سمجھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وکیل کی غیر موجودگی میں چارج قبول ہی نہیں کرتا. اور عمران خان نے کہا کہ ویسے بھی یہ مقدمہ جھوٹ ہے. قاضی رضوان کے مطابق عمران خان نے جج محمد بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یہ سب کچھ خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں. وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھے. ظاہر ہے کہ وہ ان کا تھا کہ اس کو مانیٹر کرتا ہے. ظاہر مانیٹرنگ تو ہوتی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ اسی لیے لگتا ہے نا. تو جیل اہلکار کے مطابق عمران خان نے عدالت میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں کہا، کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں. ان کے مطابق عمران خان کے بیان پر عدالت میں کہے گونج اٹھے. اعظم خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں وکیل کی تبدیلی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی. بشرا بی بی بھی پیش ہوئیں. اور پھر باقی جو ہے وہ اس میں تفصیل موجود ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا. پھر خان صاحب نے جو گفتگو کی، گروتھ ریٹ کا بتایا، اپنی حکومت کے دوران جو ان کی کارکردگی تھی اس کے حوالے سے بتایا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کی، وہ گھوم رہی ہے خان صاحب کی جو ساری گفتگو ہے اسی کے ارد گرد. آپ کو اس کے جواب، اس کے اوپر ڈیبیٹ، ٹی وی کی ڈیبیٹ، سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ، تو عمران خان از مور ریلیونٹ دین ہی واز یسٹرڈے. پاکستان کی سیاست کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں. اب اس سارے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی جب تحریک انصاف نے بہت زیادہ تنقید کی، کچھ جرنلسٹ نے تنقید کی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بلے کے نشان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد بن گئی ایک جے آئی ٹی. جے آئی ٹی میں جو ہے وہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ کون ہے جنہوں نے یہ منظم قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کردار کشی کی، ججز کے خلاف مہم چلائی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک تو خان صاحب کا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک نیا پنڈورا باکس ہے. عمرتا بندیال چلے جائیں گے کا مطلب یہی ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے. ایک تو وہاں سے ڈائریکٹ ہوتا ہے معاملہ ٹورڈز قاضی فائز عیسیٰ. پھر تحریک انصاف نے آج چند گھنٹے پہلے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے 4-5 منٹ کی، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سماعت کر رہے ہیں بلے کے نشان کے حوالے سے، اور جو ان کی آبزرویشنز ہیں یا کوسچنز ہیں یا ان کے آرگومنٹس ہیں قاضی صاحب کے جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، ان کو کیونکہ نشر بھی کیا گیا تھا لائیو، وہ سوالات سارے نکالے اور پھر ان کے جواب. تو باقاعدہ یعنی کہ وہ جے آئی ٹی بنی ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے تحریک انصاف نے اس کو باقاعدہ کاؤنٹر کرنا شروع کیا ہے. اور یہ اس وقت منظرنامہ ہے جو پاکستان کی سیاست کا تحریک انصاف کے اینڈ پہ بنا ہوا ہے. حالات ان کے لیے مشکل ہیں بٹ دے آر مور ریلیونٹ دین ایور. ان کے عام سے عام کینڈیڈیٹ ہے اور اس نے بھی وقتہ ڈالا ہوا ہے بڑی بڑی کانسٹیچوئنسیز میں. یہ ٹائم میگزین کی میرے سامنے سٹوری ہے کہ پاکستان کین کیپ عمران خان آؤٹ آف پاور بٹ اٹ کانٹ کیپ ہز پاپولیرٹی ڈاؤن. کہ عمران خان کو اقتدار سے تو دور رکھ سکتے ہیں، طاقت کے مرکز سے، ایوانوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتے. چند پیراگراف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے جو انہوں نے لکھے ہیں کہ گزشتہ 2 سال پاکستان میں عمران خان کے لیے کچھ اچھے نہیں رہے. اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے بعد سے اب تک عمران خان کو گولی ماری گئی،
بلوے سے لے کر دہشت گردی تک 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. ریاستی تحفے بیچنے کے الزام پر 5 اگست سے اب تک 9/11 کے سیل میں قید رکھا ہوا ہے. سیل اگرچہ بڑا ہے. اب جبکہ پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو 71 سالہ عمران خان کی واپسی کے امکانات نہایت کم ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان کی اکثریت جو ہے پاکستان ان میں کے حق میں وہ عمران خان کے حق میں ہے. پاک فوج کے کنگ میکر یعنی بادشاہ گر اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ہر قسمی حربہ استعمال کر رہے ہیں. گزشتہ چند ماہ کے دوران تحریک انصاف کے ہزاروں ورکرز کو حراست میں لیا گیا. پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے اپنے خلاف مقدمات اور تحقیقات کی وجہ سے استعفے دے دیے. مین سٹریم میڈیا میں عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی اور انتخابی حلقوں کی نئی حد بندیاں مبینہ طور پر عمران خان کے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی. الیکشن میں عمران خان کے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس نے ایک بڑا مائکروسکوپک لینز لگا کے وہ پاکستان کے الیکشن پروسیس کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. اب صورتحال ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ ہر حد الوسع کوشش تو نظر آ رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت پاور میں نہ آئے. وٹ ایور دا ریزلٹ از 8 فروری کو جو بھی الیکشن آتا ہے کا رزلٹ آتا ہے، ایک بات طے ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی، چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ بھی اس کا حصہ کسی طریقے سے بن جائیں، آزاد ہوں، ان کو کوئی چانس مل جائے، وہ بن جائیں. جس طرح آج دیکھا نا آپ نے کہ پیپلز پارٹی نے کلیم کیا جی کہ آزاد لوگوں کو ملا کے ہم حکومت بنائیں گے، نمبر گیم ہم رابطے میں ہیں، ہم رابطے میں اور ہم یہ کریں گے. ایک بات طے ہے کہ اب اس الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ انجینئرڈ، سب سے زیادہ متنازع الیکشن قرار دیا جاتا رہے گا. صحیح. تو ہمارے یہاں الیکشن جو ہے وہ نارمل حالات میں نہیں ہو رہے، اور 18 دن پہلے بھی آپ آج باہر جائیں وہ جو حسل بسل، جو گہما گہمی نظر آتی ہے الیکشن کی، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.